नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अवाम का सच। मैं हूं आपका मेज़बान जमाल याकूब जाफरी। उम्मीद है कि आप लोग खैर व आफियत से हैं, आपका वक्त अच्छे से गुजर रहा है। नाज़रीन, मुल्क भर में यौम दिफा मिली जोशो जज्बे से मनाया जा रहा है और उन कुर्बानियों को हाईलाइट किया जा रहा है जो कि हमारे फ़ौजी जवान, हमारे सिपाही बॉर्डर्स पर देते हैं ताकि हम लोग इस मुल्क में खैर व आफियत से बैठे रहें और अपना वक्त अच्छे से गुजारें और बग़ैर किसी फ़िक्र फाके के गुजारें। नाज़रीन, ज़िक्र करूँगा लालक जान की कि 17,000 फुट की बुलंदी है और वो तन्हा है। चारों ओर मीलों मील बर्फ़ पोश पहाड़ हैं, लेकिन वो तन्हा है। 2 आतिशी गोलियां उसका सीना छलनी कर चुकी हैं और वो तन्हा है कि अचानक टाइगर हिल्स की फ़ज़ाएं गूंज उठती हैं। लालक उठ, लालक उठ के खुदा की मदद तेरे साथ है। लालक उठ के ज़ोर हैदर तेरे पास है। लालक उठ के तेरा फ़र्ज़ अभी बाकी है, धरती माँ का कर्ज अभी बाकी है। लालक उठता है, चश्मे फलक देखती है कि एक मर्द आहन ने 4 घंटे तक दुश्मन की पूरी बटालियन को रोके रखा। हत्ता कि फ़ज़ा बारूद के धुएं से भर जाती है, लेकिन शहीद की रूह से सिर्फ यही सदा आती है कि पत्थर की मूर्तों में समझा है तू खुदा है। खाके वतन का मुझको हर ज़र्रा देवता है। नाज़रीन, आज हम लोग हाईलाइट करेंगे, बात करेंगे आर्मी ऑफिसर्स से और उन कुर्बानियों के बारे में बात करेंगे जो डेली लाइफ में देते हैं, जो कि एक आम आदमी जो फ़ौजी नहीं है वो नहीं दे सकता, क्योंकि उसकी लाइफ इतनी टफ़ नहीं होती, उसकी फैमिली की लाइफ इतनी टफ़ नहीं होती। और जाहिर सी बात है कि फैमिली लाइफ टफ़ होती है तो फिर इंसान में तब्दीलियां भी आती हैं और इंसान को सेक्रीफाइस भी देना होता है। आज हमारे साथ मौजूद हैं मेजर हामिद साहब और उनके साथ उनकी अहलिया भी मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे, गपशप करेंगे, पूछेंगे कि उनको लाइफ में क्या डिफ़िकल्टीज़ फेस करनी पड़ती हैं एज एन आर्मी ऑफिसर, और जो पोस्टिंग्स आती हैं, पोस्ट आउट हो जाते हैं, बच्चे भी गिले करते हैं कि रोज़ हमें शिफ्ट करना पड़ता है। उसके अलावा उनकी पढ़ाइयाँ भी डिस्टर्ब होती हैं। जानते हैं, इनसे बात करते हैं। मेजर साहब, ये बताएंगे हमारे व्यूअर्स को कि क्या बात है कि जो एक फ़ौजी की लाइफ है वो एक आम आदमी की ज़िंदगी से डिफरेंट है और टफ़ है, क्यों टफ़ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका और सच टीवी का शुक्रगुज़ार हूँ कि आप लोग पाकिस्तान आर्मी की जो खिदमत पाकिस्तान आर्मी ने इस मुल्क को बचाने के लिए अंजाम दी हैं या जो दे रही हैं, उनका आपने तज़किरा अवाम से किया। और इसमें कोई शक नहीं कि अगर आप अपने घर के बाहर चौकीदार न रखें तो इट इज़ लायबल कि को आपके घर में ज़रूर डाका पड़े। तो फ़ौज का किरदार मुल्क के लिए वही हैसियत रखता है जो आपके घर का चौकीदार आपके लिए रखता है। चूँकि ये फ़ौज, ये मुल्क हमारी माँ है, हमारी ममता धरती है, तो इसका ख्याल रखने के लिए, इसकी हिफाजत के लिए फ़ौज का होना बड़ा ज़रूरी है। और ख़ास तौर पे पाकिस्तान आर्मी ने इस मुल्क को बचाने के लिए जो खिदमत सरअंजाम दी हैं और दे रही हैं, उसका दुनिया में कहीं और आपको मिसाल नहीं मिलेगा। और जो तरक्की इस फ़ौज की मौजूदगी में इस मुल्क ने की है वो भी आपके आंखों के सामने है। सवाल ये पैदा होता है कि आपने लालिक जान का जिक्र तो किया, मगर 1965 की जंग में जो मेजर अजीज़ भट्टी शहीद ने BRB नहर के दूसरी तरफ इंडियन फ़ौज को रोके रखा, जो इस नशे से चूर हो के पाकिस्तान पे हमलावर हुई कि हम शाम की चाय लाहौर में पिएंगे, और उनका वो ख्वाब चकनाचूर करने में फ़ौज ने तो अपना किरदार अदा किया, मगर बेसिकली जिस बहादुरी और वलवलांगोज़ी से मेजर अजीज़ भट्टी शहीद निशान हैदर ने मुकाबला किया, उससे आपको इल्म हो सकता है कि आपकी फ़ौज किस तरह की फ़ौज है। और ये खुदा के फजल व करम से दुनिया में मानवी फ़ौज है। जब भी इस मुल्क पे अंदरूनी या बैरूनी किसी तौर पे भी ख़तरा महसूस हुआ तो आपने देखा कि ये फ़ौज ही थी जिसने मुल्क की हिफाजत की और इंशाल्लाह आइंदा भी करेगी। आप ये बताना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को कि एक फ़ौजी के साथ ज़िंदगी गुजारना डिफरेंट है या ऐसे ही है कि अगर कोई आम एक बंदे के साथ गुजारना है, क्योंकि फ़ौजी की लाइफ बड़ी टफ़ होती है और उसके साथ अगर एक ख़ातून उसकी ज़िंदगी की साथी बनकर आती हैं तो उनको उसी की तरह फ़ौजी बन के ही चलना पड़ता है या एक आम ख़ातून की तरह चलना पड़ता है?
جی السلام علیکم. سب سے پہلے تو میں بھی آپ کا شکریہ ادا کروں گی کہ آپ لوگوں نے ٹائم نکالا اور فوجیوں کو یاد کیا. اور 6 ستمبر جب بھی آتا ہے تو ہم لوگوں کے جذبے ویسے ہی ہو جاتے ہیں جیسے میرے خیال میں جب 65 کی وار ہوگی اور لوگوں کے ہوں گے. تو جہاں تک فوجی کی بیوی ہونے کا تعلق ہے تھوڑا سا ڈفرینٹ تو ہے. سول لائف سے آرمی لائف کافی ڈفرینٹ ہے. ایک تو ہم لوگ چونکہ کینٹس میں رہتے ہیں اور اس طرح ہماری گرومنگ اسی طرح ہوتی ہے جیسے کہ ایک فوجی کی ہو رہی ہوتی ہے. جیسے فوجی پی ایم اے میں جاتا ہے اور اس کی جو میں ختم کرنے کے لیے جیسی اس کی ٹریننگ ہوتی ہے اسی طرح فوجی اپنی بیوی کی بھی ویسی ٹریننگ شروع کر دیتا ہے کہ اس کی بھی میں ختم ہو اور وہ بھی ہر حال میں اس کے ساتھ اسی طرح خوش رہے. جیسے فوجی کہیں بھی آدھی رات کو اس کو آرڈر آ جائے کہ چلو جی تمہاری فلانی جگہ ڈیوٹی آ گئی ہے, وہ آدھی رات کو تیار ہوتا ہے. اسی طرح جو بیوی بچے جو فیملی ہوتی ہے وہ بھی اسی طرح ہوتی ہے. چونکہ فوجی کی بیوی اس کی ٹریننگ ایسی ہے تو ظاہر ہے وہ بچوں کی بھی ایسی کرے گی. ہمیں کبھی کوئی مسئلہ نہیں رہا. ٹھیک ہے مشکل ضرور ہوتی تھی. یہ کہتے تھے چلو جی فلانی جگہ پہ ابھی ہماری پوسٹنگ آ گئی ہے یا 3 مہینے ہم نے فلانی جگہ جا کے کورس پہ گزارنے, سامان بند کرو اٹھو اسی وقت چلنا ہے. کبھی پرابلم نہیں. تھوڑا سا میں پریشان ہوئی تھی تو کہتے تھے فوجی کی بیوی ہو, کیا ہو گیا بھائی, فوجی کی بیوی ہو. بچوں کو اٹھایا اور ہم چل پڑے. ڈسٹربنس تو ضرور ہوتی ہے جب بچے اسکول گوئنگ ہوتے ہیں, پھر ایک اسٹیشن سے دوسرے اسٹیشن پہ جانا, پھر وہاں پہ داخلے ایڈمیشنز, وہ سارا جو پروسیجر ہوتا ہے اس میں آپ کو بہت زیادہ آپ پرابلمس فیس کرتے ہیں. لیکن شکر اللہ کا, اللہ تعالیٰ خود ساتھ دیتا ہے. اور سب سے بڑی بات ہسبینڈ ساتھ دے رہا ہوتا ہے, تو اس کے علاوہ تو پھر عورت کو تو اور کچھ نہیں چاہیے ہوتا. جب ہسبینڈ کا ساتھ ہو تو وہ بھی وہ کہتے ہیں ہر لمحہ تیار کامران ہیں, جیسے بھی ہو حالات شادمان ہیں. تو ہم لوگ تو ہر حال میں خوش رہنے والے لوگ ہیں. اور پاکستان کی جو فوج ہے ماشاءاللہ ون آف دا بیسٹ آرمی ان دا ورلڈ. اور وہ صرف فوجیوں کا کمال نہیں ہے, بے شک ہے, لیکن اس میں فوجیوں کی فیملیز کا بھی بڑا ہاتھ ہے. اسپیشلی بیویوں کا تو بہت بڑا ہاتھ ہے. اگر وہ ساتھ نہ دیں, پرابلمس کریٹ کریں, تو میرے خیال میں ہر جگہ ان کو گھر سے اگر پرابلمس فیس کرنا شروع کریں تو آگے پھر کیسے وہ پرسکون ذہن پرسکون ہوگا, تو آگے بھی بالکل سکون سے چلیں گے. بالکل. میجر صاحب آپ بتانا چاہیں گے کہ یہ جو وار کی کیفیت ہوتی ہے یہ کیسی کیفیت ہوتی ہے, اور وارز کو اوائڈ کرنا چاہیے یا کیونکہ ہماری ویسے بھی ڈیفینسو پالیسیز ہیں, ہم لوگ اس کو اوائڈ ہی کرتے ہیں پاکستانی, لیکن کم از کم اتنا پاکستان کی کیا صلاحیت ہے کہ پاکستان اپنے آپ کو ڈیفینڈ بھی کر سکے, اور اس پالیسی کے ساتھ ساتھ اگر کوئی اوفینسو پالیسی لے کر آتا ہے اس کے اگینسٹ. یہ آپ نے بہت ہی بہترین سوال کیا ہے. اصل میں جو فوجی ہوتا ہے چاہے وہ سپاہی ہو یا وہ کسی رینک کا بھی بندہ ہو, اس کی جو ڈیوٹی ہوتی ہے وہ 24 گھنٹے ہوتی ہے. وہ اگر گھر میں بھی ہے تو جیسے کہ ابھی آپ نے سنا وہ جسے فرما رہی تھی کہ ایک کال کے اوپر ہی ہیز ٹو موو, باقی رہے گی جہاں تک بات ملک کے یہ حالات کے مطابق عمل ہوتا ہے. اور پاکستان کے حالات ہمیشہ سے اگر آپ نے غور سے اس کے اوپر اپنی نظر دوڑائیں کہ پاکستان کے حالات ہمیشہ فوج کی وجہ سے سیٹ رہے ہیں. کچھ لوگ تو فوج کے خلاف باتیں کرتے رہتے ہیں, مگر اوور آل فوج نے اپنی جتنی خدمات انجام دی ہیں اور اس ملک کو بچانے کے لیے جو کر رہی ہے وہ کرے گی انشاءاللہ آئندہ بھی, وہ آپ کو اس کی مثال کہیں اور نہیں ملے گی. ابھی ہماری صلاحیتوں کا جہاں تک تذکرہ ہے تو ہمارا مقابلہ ہم سے 10 گنا ایک بڑی فوج کے ساتھ ہے, اور خدا کے فضل و کرم سے جب بھی مقابلہ ہوا تو دشمن ہم سے پسپا ہی ہوا ہے. لوگ 71 کے حالات کے اوپر نظر دوڑانے کی بات کرتے ہیں, مگر آپ کو میں ایک بات بتاتا چلوں کہ کوئی فوج اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک کہ اس کے ساتھ اس کی عوام کی پیار محبت اور جذبہ شامل نہ ہو. 65 کی جو جنگ تھی وہ بھی پاکستانی عوام کی وجہ سے فوج کامیاب ہوئی, اور کشمیر میں سیاچن میں جہاں بھی ضرورت پڑی پاکستان کی آرمی جہاں جہاں پیش ہوئی وہاں پر عوام کی بھرپور
محبت اور بھرپور جذبہ ان کے ساتھ شامل رہا ہے، جس کی وجہ سے آگے کامیاب رہی ہے۔ تو انڈیا کے مقابلے میں خدا کا بڑا کرم ہے، اس وقت ہم ملک دنیا میں ایک ایٹمی طاقت کی حیثیت سے پہچانے جاتے ہیں، اور اگر یہ صلاحیت ہمارے پاس نہ ہوتی تو ہمارا دشمن کب سے ہم کو اس دنیا کے نقشے سے مٹا چکا ہوتا ہے۔ بالکل۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی طرف سے آپ بے فکر رہیے۔ اگر انڈیا نے کبھی بھی کوشش کی یا کسی اور ملک نے جب بھی کوشش کی ہم پہ حملہ کرنے کی، تو آپ دیکھیں گے کہ یہ فوج اس کو انشاءاللہ ویسے سبق سکھائے گی کہ رہتی دنیا تک وہ یاد رکھیں گے۔ اچھا، آپ یہ بتانا چاہیں گی ویورز کو کہ بچے گلہ تو کرتے ہوں گے کہ میجر صاحب کبھی بھی نکل کر چلے گئے، ٹھیک ہے، ہم لوگ روز پوسٹ آؤٹ ہو جاتے ہیں، کبھی کہاں پہ ڈفرینٹ اسٹیشنز ہیں، ٹھیک ہے، ہمارے پرانے دوست ہوتے تھے وہ چینج ہو گئے، اب ہم نئے فرینڈز بنائیں گے، اسکولز ہمارے ڈسٹرب ہو رہے ہیں، تو آپ ان کو کیسے مینیج کرتی تھیں اور کیا کہہ کے ان کو بک اپ کرتی تھیں کہ آپ لوگوں نے اسٹرانگ رہنا ہے، ہمارے ساتھ رہنا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ لوگ جو ہیں ایک آرمی آفیسر کے بچے ہیں؟ میں نے جیسے ابھی آپ کو بتایا کہ ہم لوگوں کی براٹ اپ ہی ایسے ہوتی ہے کہ شکایت کا موقع ہی نہیں دیتے۔ جیسے ہم لوگ ہیں، جیسے یہ ہیں، ویسے میں ہو گئی، ساتھ ہی ہمارے بچے بھی ویسے ہی ہو جاتے ہیں۔ میں سب کی بات نہیں کر سکتی، لیکن میں اپنا پرسنل ایکسپیرینس آپ کو بتا رہی ہوں، اور زیادہ تر میں نے یہی دیکھا ہے جتنا ہمارا سرکل ہوتا ہے اس میں کینٹس میں یا جہاں پہ بھی ہم رہ رہے ہوتے ہیں، تو بچے کبھی بھی سوال نہیں پوچھتے، بلکہ وہ کہتے ہیں اگر میں کبھی کہہ دوں نا کہ کیا ہے ابھی پھر یہ، تو بچے ہمیشہ کہتے ہیں ماما آپ کیوں ٹینشن لیتی ہیں، جب آجی کو ٹینشن نہیں ہے تو آپ کو کیا مسئلہ ہے، تو ہم ہیں نا آپ کے ساتھ۔ اسکولس کا جہاں تک ہے تھوڑا سا ڈسٹرب ہوتے ہیں، ظاہر ہے، ایک ماحول سے دوسرے ماحول میں جانا، وہاں ایڈجسٹ کرنا، ہر 2 سال یا 3 سال بعد ایک نئے اسکول میں جانا ہے، اس میں تھوڑا سا ڈسٹربنس ان کو ہوتی ہے، لیکن وہی بات ہے، پھر ان کو ہم لوگ انکریج کر رہے ہوتے ہیں کہ نہیں بیٹا دیکھو جہاں ہم رہ رہے ہیں، یہ ہمارا ملک، یہ سب کچھ یہ ہے تو ہم ہیں، یہ ہے تو ہم یہ ہمیشہ کہتے ہوتے ہیں کہ فوج ہے تو موج ہے، تو میں ان کو ہمیشہ کہتی ہوں کہ فوج ہے، موج نہیں ہے، صرف موج ہی نہیں ہم لوگ کر رہے ہوتے ہیں، ہم لوگ ساتھ ساتھ قدم سے قدم ملا کے چل رہے ہوتے ہیں۔ بڑے لوگوں سے سنتے ہیں جی فوجی تو مزے کرتے ہیں، فوجیوں کی بیویاں تو یہ کلب ہے، تو یہ یہاں ہے، تو پارٹیاں ہیں، تو ٹھیک ہے، وہ سارا کچھ بھی ساتھ چل رہا ہوتا ہے۔ اب کسی آپ اسٹیشن سے دور بیٹھے ہوں، آپس میں مل کے ہم لوگ چھوٹا موٹا کوئی وہ کلب لیڈیز کلب بنا لیتے ہیں، کوئی TFWC، ہاں تھوڑا بہت، جیسے بجائے اس کے کہ بیکار گھر میں بیٹھ کے ہم گوسپس کریں یا ٹی وی دیکھ کے ٹائم ضائع کریں یا موبائل پہ سارا ٹائم بزی رہے، تو ہم لوگ اسی طرح کر لیتے تھے کہ آپس میں ایک کلب بنا دیا، کسی بچیوں کی شادی کروا دی، TFWC کے تھرو ہم نے جو ہمارے جونیئر سٹاف ہوتا ہے ان کی بچوں کو ٹریننگز دینا، ان کو سلائی کڑھائی سکھانا، اسی طرح کچھ نہ کچھ تعلیم بالغاں پہ کام کرتے رہے ہیں، بچیوں کی جو جیسے جوان بچیاں ہیں ان کی شادیوں کے لیے کنٹریبیوٹ کر کے ان کے لیے جہیز، تو ہم لوگ کبھی بھی اس طرح فارغ نہیں بیٹھے، کم از کم میں نے تو یہی دیکھا ہے کہ فوجی کی بیوی، اگر فوجی خود اس پہ ہے، ڈیوٹی پہ ہے، تو اس کی بیوی بھی ڈیوٹی پہ ہے، گھر میں بھی وہ ڈیوٹی پہ ہے، چاہے وہ اپنے بچوں کی ڈیوٹی پہ گھر کی ہے یا وہ اپنے سراؤنڈنگز میں جو بھی اس کا سرکل ہے وہاں پہ جو بھی جدھر بھی جیسا ہو، ایون جب یہ سیلاب وغیرہ آتے ان میں بھی ان لوگوں کی ڈیوٹیاں لگتی رہتی تھی، تو ہم لوگ بھی پھر اسی طرح گھر گھر جا کے کنٹریبیوشنز کر کے راشن پہنچا دیا، کپڑے پہنچا دیے بچوں کے لیے، جو جیسے ہو سکتا تھا۔ ایون جب یہ ارتھ کوئک آیا تھا اس میں بھی کافی ہم لوگوں نے کام کیا، ادھر بالا کوٹ جا کے بہت، اس وقت یہ جنرل زبیر جو تھے وہ وہاں پہ ارتھ اس کے ایرا کے ڈائریکٹر تھے، ان کے ساتھ ہم لوگوں نے بڑا مطلب جو بھی کنٹریبیوٹ کرتے تھے وہ جا کے ان کو دینا، یعنی کافی ہم لوگوں نے کام کیا ہے۔ اچھا میرے صاحب یہ بتائیں گے کہ آپ کی فیملی نے ایز اے فیملی اس نے کتنا آپ کی اس لائف میں آپ کا ساتھ دیا، اور سیکنڈلی جہاں پہ اب جس طرح آپ کی وائف نے مینشن کیا کہ چلیں
آپ کبھی ویک ہو بھی جائیں تو وہ کبھی ویک نہیں ہوتی تھی, ٹھیک ہے. تو کس طرح کھڑی رہی اور کتنا اسٹرانگ رول ہونا چاہیے خاتون کا اگر وہ ایک فوجی کی بیوی ہے, اور اگر میں فوجی کو نہ بھی دیکھوں, ٹھیک ہے, ہماری جو نارمل لائف ہے اس میں بھی بہت سی ایسی خواتین ہیں جو ہمت ہار جاتی ہیں, ٹھیک ہے. شاید فوجی کی جو بیوی ہے وہ بہت اسٹرانگ ہوتی ہے کیونکہ انہوں نے وہی انوائرمنٹ دیکھا ہوتا ہے, لیکن جو عام ہمارے ماحول میں, ہمارے معاشرے میں, ہماری سوسائٹی میں خواتین ہیں, ٹھیک ہے, ان کے پاس نہ ہی وہ موٹیویشن ہوتی ہے, ٹھیک ہے, نہ ہی ان کے پاس کوئی بیک اپ کرنے کے لیے ہوتا ہے, ان کو ہمت دینے کے لیے ہوتا ہے. تو کیا رول جو ہے وہ خواتین کو ادا کرنا چاہیے اور کس طریقے سے ادا کرنا چاہیے؟ فرسٹ آپ یہ بتائیں گے کہ کیسے آپ کی فیملی آپ کے ساتھ کھڑی؟ جہاں تک میری فیملی کا تعلق ہے, اللہ کا بڑا میں شکر گزار ہوں کہ ہر موقع پہ انہوں نے ہمارا ساتھ دیا, اور زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے. 1986 یعنی 1986 میں جب انڈیا نے پاکستان کے اوپر حملہ کرنے کی جسارت کی اور اپنا ایک پروگرام بنایا سندھ کو پاکستان سے علیحدہ کرنے کے لیے, تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ 6 مہینے تک میں اپنے فیملی سے جدا رہا. اور اس 6 مہینے کے دوران جیسے کہتے ہیں نا کہ the mother's lap is the first institution for the kids, اور وہ واقعی میں کہ جو بچوں کی تعلیم ہے, تربیت ہے, وہ تو ماں کرتی ہے. باپ تو زیادہ تر اپنی ڈیوٹیز کے اوپر ہی ہوتا ہے, اور انہوں نے ماشاءاللہ ہر موقع پہ میرا ساتھ دیا, اور بچوں کی تربیت, ان کے تعلیم کا لک آفٹر کرنا. اور آئی اسٹل ریممبر کہ تقریباً 6 مہینے کے بعد جب راجیو گاندھی کو تھوڑی سی پریشانی ہوئی اور وہ واپس گئے, تو میں اس قابل تھا کہ میں اپنے فیملی کو جا کے مل سکوں. تو یہ قربانیاں برداشت کرنی پڑتی ہیں ان کو. اچھا یہ بتائیں گے کہ جو ہمارے ملک کے شہداء ہیں, جو فوجی ہیں, جنہوں نے قربانیاں دی, ہمارے بارڈرز پہ دی اور ابھی بھی دے رہے ہیں, ان کی جو قربانیاں ہیں ان کو ہائی لائٹ کرنا کتنا ضروری ہے کہ وہ عوام کے سامنے, قوم کے سامنے لائیں؟ وہ ان کی قربانیوں کو ہائی لائٹ کرنا اس لیے ضروری ہے کہ آپ کی جو سرحدیں ہیں ان کی جو حفاظت ہوئی وہ ان کے خون کی وجہ سے. انہوں نے اپنا خون دیا تو آپ لوگ آج آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں. اور ابھی پچھلے دنوں میں بھی جب یہ ہمارے ملک کے حالات بڑے خراب تھے, دھماکے ہو رہے تھے, مظلوم لوگ مارے جا رہے تھے, آپ دیکھیں 30,000 کے قریب آپ کے فوجی شہید ہوئے ہیں ان لوگوں کی حفاظت کرتے ہوئے. تو یہ تو ہر وقت آپ کی حفاظت کریں گے اور تب یہ ملک بچا رہے گا. اور اگر یہ سو گئے تو اس کی میں ایک مثال آپ کو اسلامی پوائنٹ ہے اب اسے دوں کہ ہائی لائٹ کا تعلق جہاں تک تعلق ہے, اگر کربلا کے واقعوں کو آپ سب اپنے سامنے رکھ لیں تو اس وقت کے یزید نے اپنی طرف سے حسین کو شکست دیا ہے, مگر حسین کی لازوال قربانی کی وجہ سے آج یزید کا نام کوئی لینے والا نہیں ہے, مگر حسین کا نام پوری کائنات میں پھیلا ہوا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ پروردگار رب العالمین نے اپنے کتاب مبین میں ارشاد فرمایا ہے کہ شہید مرتا نہیں ہے, اس کو میں رزق بھی دیتا ہوں اور وہ تم لوگوں کی ساری حرکات و سکنات بھی دیکھ رہا ہوتا ہے, البتہ تم لوگوں کو نظر نہیں آتا. تو شہید زندہ ہے اور زندہ تو کبھی نہیں مرتا, اور اس کے بارے میں تو پروردگار اپنی کتاب میں بتایا ہوا ہے. بہت شکریہ آپ کا, آپ نے وقت دیا, اپنا قیمتی وقت دیا اور اتنی اچھی بات ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں جنرل امجد شعیب صاحب جو کہ ڈیفنس اینالسٹ ہیں. آج ان سے ہم بات کریں گے جو ہم لوگ دن منا رہے ہیں, ڈیفنس ڈے منا رہے ہیں, اس سے متعلق ایک فوجی باقی تو تجزیے کر لیتے ہیں لیکن ان کی زندگی کیسی گزرتی ہے, فیملی لائف کیسی ہوتی ہے, اور جو جنگ تھی کچھ اس کی ہسٹری کے بارے میں جانیں گے. کس طرح جو ہمارے فوجی جوان تھے انہوں نے قربانیاں دیں اور فائٹ کیا. کیسے ہیں جنرل صاحب آپ؟ ٹھیک ہے, خیریت سے؟ اچھا جنرل صاحب یہ بتانا چاہیں گے کہ ایک فوجی کی زندگی کیسے گزرتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی بات ذہن میں یہ رکھنی چاہیے کہ فوجی جو ہے وہ 24 گھنٹے ڈیوٹی پہ. ڈیوٹی کے اوقات ایز سچ کوئی نہیں ہے, یہ آفس کے اوقات ہوتے ہیں کہ آپ گئے صبح, آپ چلے گئے 7:30 بجے آفس حاضر ہو گئے. اس سے پہلے آپ جاتے ہیں جوانوں کے ساتھ تھوڑا فزیکل ٹریننگ وغیرہ کے لیے, وہ صبح 5 بجے گئے, واپس آئے,
नाश्ता किया, 7:30 आप ऑफिस चले गए, ऑफिस से आप 2 बजे 3 बजे फारग होके आ गए, लेकिन फिर आप ड्यूटी पे ही हैं इस लिहाज से कि शाम को फिर आपने जवानों के पास जाना है, उनके साथ अपना साथ निभाना है, उनका खाना देखना है कि ठीक उनको मिल रहा है। और अगर कोई रात को ज़रूरत पड़ गई, कहीं सैलाब आ गया, कहीं तूफ़ान आ गया, कोई ज़लज़ला आ गया, तो आपको रात किसी वक्त भी बुलाया जा सकता है। बॉर्डर्स पे ज़रा सी भी मूवमेंट हुई दुश्मन की तो आपकी ज़रूरत पड़ गई, आपको रात आधी रात को भी टेलीफोन आया, आप भागो। जिस तरह डॉक्टर्स का होता है कि वो भी हर वक्त ड्यूटी पे है, तो इस तरह ज़िंदगी आपकी हर वक्त ड्यूटी पे रहती है। मसरूफियत बहुत होती है क्योंकि आपने ट्रेनिंग खुद भी करनी है, अपने जवानों को भी ट्रेन करना है, और अगर ट्रेनिंग कुछ दिन ना हो, रुक जाए, तो आप यूँ कह लीजिए कि जिस तरह आपके वेपन को जंग लग गया, उसी तरह इंसान की अपनी स्किल्स को भी जंग लग जाता है। तो ये जो चीज़ें हैं, ये हर वक्त तैयारी के लिए हर वक्त आपको काम करते रहना पड़ता है। तो उस लिहाज से मसरूफ़ ज़िंदगी है। दूसरी बात यह है कि मोटिवेशनल एक्टिविटी काफ़ी होती है, हम लोगों को मोटिवेट करके रखते हैं खुद भी, और उसमें मोटिवेशन में सारी बुनियादी चीज़ ये होती है कि इंसान को, जो हमारे अल्लाह ने हमें बताया हुआ है कि आप दुनिया की लालच करने की बजाय अपनी आखिरत के बारे में सोचें। अब अगर किसी को अपने मालो ज़र से बहुत ज़्यादा मोहब्बत हो जाए, पैसा कमाने की तरफ तवज्जो चली जाए, घर में अगर बहुत सारा कुछ है, आसाइशें, तो उधर तवज्जो चली जाए, फिर वो ये नहीं तसव्वुर कर सकता कि वो जाके कहीं शहादत भी कबूल करे। तो इसलिए कोशिश ये होती है कि कोशिश के मतलब आपके बड़े दरमियाने से ज़राए होते हैं जिसमें आपने अपनी ज़िंदगी गुजारनी होती है, बहुत ज़राए होते ही नहीं, लेकिन कभी भी आपको कोई एहसास कमतरी या कोई ऐसा मसला नहीं आया जिससे परेशानी हो। उसकी बुनियादी वजह यह है कि आप रहते हैं छावनी में, और छावनी में जितने आपके कोई हमसाया है, दाएं बाएं जो कुछ भी रह रहा है, उसका लिविंग स्टैंडर्ड वही होता है। तो आपके बच्चों को भी कोई कबाहत नहीं कि उनको कोई ऐसी कोई उनको एहसास कमतरी हो, उनको भी उन जैसे हमारे बच्चे वैसे ही दूसरों के बच्चे, वही फैसिलिटीज़ उनके लिए हैं। और इसी तरह एक के घर में मेरे घर कोई आया या मैं उठ के दूसरे के घर गया, तो जो आप तबादुल देखते हैं चाय वगैरह, उसके साथ वो भी तकरीबन वही कुछ होता है। तो कहीं ये नहीं नज़र आता कि कोई ज़िंदगी लेविश है। फिर जाके 38 साल की उम्र, 38 साल आपने सर्विस की, 35 साल की, उसके बाद कोई आपकी थोड़ी बहुत अगर कोई हालात बदल गए तो खुशकिस्मती, वरना बस इसी तरह। लेकिन ये है कि कोई कहीं दिल में ये नहीं आता कि आप किसी से पीछे हैं या आपको कोई कमी है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो आपका एहतराम और इज़्ज़त है, जो कि आपको वहाँ पे आपके जवान देते हैं, आपके जूनियर्स, आपके सबऑर्डिनेट्स, वो आपके एक लफ्ज़ पे जान देने के लिए तैयार होते हैं। तो वो बहुत बड़ा आपका सरमाया है कि अल्लाह ने आपको अपनी रहमत से एक वो मकाम दिया है जहाँ आपका एक लफ्ज़ इतनी वक़्त रखता है कि उसके ऊपर आपके जवान आपके लिए खड़े हो जाएं, जान देने के लिए तैयार हो जाएं, जो बाहर कहीं नहीं है ऐसा। किसी भी ज़िंदगी के शोबे में आप चले जाएं, वहाँ हर कोई अपने मफादात के लिए काम करता है। ये बेलौस किस्म का काम नहीं होता कि वो अपने कमांडर की एक हरफ पे या एक कमांड पे वो उठ के अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाए। सो ये यही है, तो ये आपका बहुत बड़ा सरमाया होता है। ठीक है। अच्छा, ये बताएंगे कि बहुत सारे जो व्यूअर्स हैं जो आपको देख रहे हैं, उनको ये नहीं अंदाज़ा होता कि हम स्पेसिफ़िकली डिफेंस डे क्यों मनाते हैं, यौम दिफ़ा क्यों मनाया जाता है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, उसको हाईलाइट करेंगे। और सेकेंडली, ये मनाना क्यों ज़रूरी है, क्यों अपने जवानों को मोटिवेट करना इतना ज़रूरी है कि जवानों को पीछे एक कौम की भी ज़रूरत है और उनको एक बकअप करने की भी ज़रूरत है। देखिए, असल चीज़ यही है, 2-3 वजूहात हैं। वैसे तो आप देखिए अमेरिका में इधर देखेंगे अपना विक्ट्री डे मनाते हैं। जब किसी कौम को कभी फतह हासिल होती है तो वो हमेशा से वो दिन उनके लिए एक फ़ख्र का बायस बन जाता है और वो विक्ट्री डे के तौर पे मनाया जाता है। और यही आप देख लीजिए कि अंग्रेज़ों की हिस्ट्री में 15 अगस्त उनका विक्ट्री डे है। तो हमारा यौम पाकिस्तान आता है 14 अगस्त को।
15 اگست ان کا وکٹری ڈے اور وہ بڑا شان و شوکت سے مناتے ہیں. ہمارا اس سے تھوڑا سا مختلف ہے قصہ. ہماری وجوہات 2-3 ہیں. ایک تو یہ کہ جب بھارت نے حملہ کیا تو اس دن ان کے آرمی چیف نے یہ دعویٰ کیا کہ صبح تک لاہور فتح ہوگا, اور میں نے پلان کیا ہے کہ صبح پہلا ناشتہ میں جا کے لاہور جم خانہ کلب میں کروں گا. اور لاہور پہ 3 اطراف سے حملہ تھا, ایک سیالکوٹ سائڈ سے, ایک قصور سائڈ سے, اور لاہور سے سامنے سے. اب یہ اس کا خواب پورا نہیں ہو سکا. 17 دن جنگ ہوئی, وہ لاہور نہیں پہنچ سکا. تو آپ نے ایک کامیابی حاصل کی, جو کہ ایک کامیاب دفاع کیا آپ نے, کیونکہ ہماری جو پاکستان کی جو فلسفی ہے وہ کسی کی زمین پہ ہماری نظر نہیں. ہم نہیں یہ چاہتے کہ ہم جا کے بھارت کا کوئی علاقہ قبضہ کر لیں. ہمارا ہمیشہ یہ رہا ہے کہ ہم نے اپنے ملک کا دفاع کرنا. ٹھیک ہے نا. یہ بھارت کی فلسفی ہے کہ وہ نیپال کی زمین پہ بھی ان کی نظر ہے, چائنا کی زمین پہ بھی نظر ہے, پاکستان کے بھی علاقے پہ نظر ہے. ہمارا وہ نہیں. لہذا ہماری کامیابی یہی تھی کہ ہم نے بھارت کا غرور خاک میں ملا دیا, کیونکہ اس کی فوج ہم سے کئی گنا زیادہ تھی. اور اسی بھروسے پہ ان کے جنرل چودھری جو ان کے چیف تھے, اس نے یہ کہا کہ جناب میں صبح ناشتہ جا کے کروں گا, کیونکہ وہ اندازہ لگایا ہوتا ہے نا کہ ابھی اگر ان کے 10 سپاہی ہیں تو میرے ہیں 50, تو 5 گنا زیادہ تو کچھ بھی کر دیں گے, تو وہ نہیں کر سکتے. سو ایک تو یہ یوم تشکر کے طور پہ آ جاتا ہے کہ شکر الحمدللہ آپ کے ملک کی شان و شوکت, آزادی, آپ کی سرزمین یہ دشمن کے ناپاک قدموں سے بچی ہے. تو آپ نے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ شکر کے ساتھ ساتھ ہمیشہ ان لوگوں کو بھی یاد کرنا چاہیے جو آپ کے ہیرو ہیں, جنہوں نے قربانیاں دے کے وہ کامیابی آپ کو حاصل کرتے تھی. وہ ہیں آپ کے شہداء. لہذا ان شہداء کا ذکر آتا ہے. ان شہداء کی اگر فیملیز ہیں, زندہ ہیں لوگ ان کے کوئی, تو ان کو یاد کیا جاتا ہے, بلایا جاتا ہے فنکشنز پہ, اور اس کے ان کی جو اخبارات میں, ٹیلی ویژن, جہاں جہاں ان کا ذکر آتا ہے, ان کی قربانیوں کو سراہا جاتا ہے, ان کی قربانیوں کو یاد کیا جاتا ہے. مقصد ہوتا ہے کہ اپنے مشاہیر, اپنے جو آپ کے محسن ہیں جنہوں نے جانیں دیں, وہ آپ کے بچوں کو, لوگوں کو آگے پتہ چلے, اور وہ بھی آئندہ ان کی ذات کے شکر گزار رہیں. اور تیسرا جو بہت اہم ہے وہ یہ ہے کہ ہم افواج پاکستان اور عوام کو قریب لانا چاہتے ہیں. لہذا ہم اپنے اسلحہ کی نمائش چیزیں یہ ان کے لیے کھولتے ہیں تاکہ لوگ قریب آئیں, ہمارے جوانوں کو بھی ملیں, ہمارا اسلحہ بھی دیکھیں, ان کی انڈرسٹینڈنگ بڑھے, وہ سوال کریں تو ان کو پتہ لگے. یہ اس لیے کیا جاتا ہے کہ یہ سب سے اہم ایک عمل اس میں یہی ہے کہ جب تک عوام اور افواج پاکستان کے درمیان ایک ہم آہنگی نہ ہو, ایک ذہنی تعلق نہ ہو, اور ایک خواہش عوام میں نہ ہو کہ وہ آپ کے پیچھے پوری طرح حمایت کے ساتھ کھڑے رہیں گے, تو اس وقت تک چھوٹی فوج تو لازماً جنگ نہیں جیت سکتی. جنگ جیتے گی چھوٹی فوج اپنے حوصلے کی بنیاد پہ, اور حوصلہ آئے گا عوام کی تائید کی بنیاد. اب اس کے لیے مثال 65 کی ہم اس لیے رکھتے ہیں کہ اس وقت ہماری قوم نے جس یکجہتی کا مظاہرہ کیا, جتنی قربانی دینے کے لیے تیاری کی اور دی, جس طرح اپنی افواج کی مدد کی, وہ مثال ہے. مثال کے طور پہ لاہور سے جب افواج چلنی ہے, لاہور چھاؤنی سے, تو ہمیں ہمیشہ مین پاور کی قلت ہوتی ہے کہ جناب آپ کے جوان ہیں, زمین پہ آپ کا گولہ بارود پڑا ہے, آپ نے ٹرکوں میں ڈالنا ہے, 6 آدمی ڈال رہے ہیں, اگر 6 کی جگہ پہ 12 ہو جائیں تو آپ دیکھیے کہ بہت جلدی رکھا جائے گا. ادھر جنگ لگ چکی ہے, ہندوستان کے حملے کی خبر مل چکی ہے, آپ نے جلدی پہنچنا ہے. تو چھاؤنی سے سویلین دیہاتوں کے لوگ وہ آپ کے پاس آ کے کہتے ہیں کہ جناب آپ اپنا کام کریں, گولہ بارود ہم آپ کا لوڈ کرتے ہیں. تو جوان لوڈ کر رہے ہیں. اب جب آپ کے ٹرپ جا رہے ہیں, اس طرح بار بار کام کرنے ہیں, تو وہ مصروف ہیں, کھانا شاید تیار نہیں ہے, لیکن لوگ دیہاتوں کے کھانا پکا کے آپ کو پہنچا رہے ہیں. پھر اس کے ساتھ ساتھ اگر وہاں پہ آپ نے اپنے مورچے تیار کرنے, کھدائیاں کرنی ہیں, تو جوان کھیتوں میں سے لوگ اپنے گینتی بیلچے لے کے آ گئے کہ جناب ہم کھدائی میں آپ کی مدد کریں. تو یہ وہ چیز ہے, وہ جذبہ ہے جو کہ قوم نے جنگ میں اپنی باقاعدہ شمولیت اختیار کی.
اس چیز کی وجہ سے جو اس جنگ میں پوری طرح شامل ہوئی قوم، وہ صرف ایک جذبہ تھا، ورنہ اپنا آرام کون قربان کرتا؟ آدمی سوچے کہ ابھی جنگ لڑنا تو فوجی کا کام ہے، چلے گئے ٹھیک ہے میں پیچھے بیٹھا ہوں۔ اچھا جنرل صاحب یہ بتائیں گے کہ کیونکہ اب وار کے طریقے چینج ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے، اب جو جنگ ہے وہ اور طریقے سے کی جا رہی ہے، وہ کون سے طریقے ہیں؟ اور سیکنڈلی آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو نئے طریقے ہیں ان میں پاکستانی فوج کامیاب ہو رہی ہے جنگ جیتنے میں، اور کس حد تک قوم کو ساتھ دینا چاہیے اور کس حد تک قوم ساتھ دے رہی ہے؟ دیکھیں جو سب سے خطرناک جنگ ہے جو آج کے دور میں چل رہی ہے وہ ہے 5th جنریشن وار، اور 5th جنریشن وار نے جنم لیا، اس کی کچھ شکل تو پہلے بھی موجود تھی جسے ہم پروپیگنڈا وار وغیرہ کہتے تھے، لیکن اب جو 5th جنریشن وار کا ہے وہ ہے سوشل میڈیا کی بنیاد پہ چلتی ہے۔ سوشل میڈیا ایک اتنا امپورٹنٹ رول پلے کر رہا ہے اور اس نے پھیلاؤ اس کا اتنا زیادہ ہے کہ آپ کوئی بات آج کریں یا لکھیں، فیس بک پہ ڈال دیں، ٹویٹر پہ ڈال دیں، واٹس ایپ پہ رکھ دیں، وہ چند گھنٹوں میں پورے پاکستان میں پھیل گئی ہوتی۔ بالکل ڈیفینیٹلی۔ سو یہ بڑا افیکٹو ایک ذریعہ دیکھتے ہوئے دشمن نے اس پہ چال کی۔ اب اس کے اوپر فرٹائل ذہن چاہیے اور وہ وہاں سے سٹوریاں بناتے ہیں۔ مثلاً آپ کے وزیر اعظم نے کہا، پرانے وزیر پہلے والے نے، کہ کیا ہمیں بامبے میں اتنے لوگ بھیجنے چاہیے تھے جو جا کے وہاں پہ 160 لوگوں کو مار دیں، اور ہم ان کو یہاں فیصلہ کیوں نہیں کرتے، سزائیں نہیں دیتے؟ اب یہ بھارت کو ایک نیریٹو مل گیا، اب وہ اسی پہ بلڈ کر کے تو سوشل میڈیا پہ میسیجز چلانا شروع کیے گا اپنے لوگوں میں، جس میں یہ میسیج ملے گا کہ آپ کی فوج کرمنل ہے، یہ ٹیررزم کرواتی ہے، یہ انہوں نے بامبے بھیجے تھے، فلاں فلاں لوگ تھے۔ یہ سارا قصہ ان کے ہاتھ میں چلا گیا۔ اسی طرح اگر انہوں نے دیکھا کہ کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ جی مثلا کسی نے کہا جی جرنیل کھا گئے، اب اس پہ سٹوری بلڈ کرنا اس کے لیے آسان ہو گیا، انہوں نے اسی کو پکڑنا اور ایک آدھ دن کے اندر اندر ہی وہ چیز چل نکلے گی۔ اس سے کیا ہوا کہ افواج پاکستان یا فوج کے خلاف عوام میں ایک نفرت پھیلنا شروع ہو گئی۔ میں اس لیے اس کا ذکر کر رہا ہوں کہ کچھ عرصہ پہلے میرے نام سے ایک چیز چلائی گئی کہ جنرل امجد شعیب لوگوں کو تنقید کرتے ہیں کہ جناب یہ کرپشن نہیں ہونی چاہیے، یہ نہیں۔ خود انہوں نے 15,000 ایکڑ زمین 264 روپے ایکڑ کے حساب سے لے لی ہے۔ اچھا جی۔ اب بات یہ ہے کہ میرے پاس تو 1 ایکڑ بھی نہیں، اور اگر ہو بھی تو بیکار ہے، اس وجہ سے کہ میں زراعت میرا پیشہ نہیں، زراعت میں جانتا ہی نہیں، میرے خاندان میں دور دور کبھی کسی نے زراعت کی ہی نہیں، ہم ملازم پیشہ لوگ ہیں کہ اس طرح پڑھا لکھا جاب کر لیا۔ تو جس چیز میں نہ آپ کا دلچسپی نہ کچھ، لیکن سوشل میڈیا پہ جانے سے لوگوں نے تسلیم کر لیا۔ بالکل۔ اب اگر وہ تسلیم کر لے تو میری بات کی بوقت ختم ہو گئی، لوگ کہیں گے کہ دیکھو ہمیں تلقین کرتا ہے یا ہمیں کہتا ہے کہ یہ ملک کے لیے وطن کے لیے جان دے، وطن کو تو لوٹ کے یہ کھا رہا ہے۔ بالکل۔ تو ایک خلیج حائل ہونا شروع ہو گئی۔ شروع میں نے اس کو لائٹلی لیا، لیکن جب یہ اس کی دوبارہ ایک لہر چلی تو پھر میں نے FIA کو رپورٹ کی، شکایت کی کہ جناب تحقیق کریں، میرے پاس تو کچھ نہیں ہے۔ بالکل۔ تو مجھ پہ الزام لگا تو وہ پکڑیں۔ سو انہوں نے پکڑا، جس نے وہ ٹویٹ چلائی تھی اس نے آتے معافی مانگ لی، اس نے کہا جی میں تو بس وہ غلطی ہو گئی، لیکن وہ اس غلطی سے یہ اندازہ نہیں کرتا کہ آپ اپنی قومی یکجہتی کو کتنا نقصان پہنچا رہے ہیں۔ سو آج کی 5th جنریشن وار میں فوج سے زیادہ آپ کے عوام ٹارگٹ ہوتے ہیں، اور ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ایک ایسی نفرت، ایک ایسی دوری پیدا ہو جائے افواج میں اور آپ کے عوام میں کہ یہ اندر سے گل سڑ جائیں۔ ان کی اس فوج کو اندر سے ان کے لوگ ہی جوتے ماریں، دیمک لگا، لہذا ان کو جنگ بھی نہ کرنی پڑے، اور اگر کرنی پڑ جائے تو یہ اندر سے اتنے کمزور ہو چکے ہوں کہ پھر ان کے لیے کام کرنا بڑا آسان ہو جائے، باہر سے آ کے حملہ کریں۔ تو یہ تو ہے 5th جنریشن جو کہ چل رہی ہے پاکستان میں، اور بڑی دبا کے چل رہی ہے، کیونکہ ہمارے لوگ بیوقوف ہیں اس معاملے میں، آنکھیں بند کر کے یقین کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو جنگ ہے آپ نے دیکھی پچھلے فیبرری میں ہمارا ہندوستان کے ساتھ ہوا ٹکرا، بالکل ڈیفینیٹلی، اس میں اب جنگ کی شکل جو نئی میدان جنگ کی بنی ہے وہ یہ ہے کہ میزائلز ہیں اور آپ کے جہاز ہیں، اور اس میں بنیاد یہ ہے کہ دشمن آپ کو نظر نہیں آ رہا،
آگے تو ہوتا تھا نا کہ آپ نے جہاز اڑایا, سامنے جہاز نظر آ رہا ہے دشمن کا, آپ نے اس کو مارا. اب یہ چیز نہیں ہے. دشمن کا جہاز آپ سے 100-150 کلومیٹر دور ہے. اچھا جی. آپ اس کو دیکھ نہیں رہے, آپ کے صرف ریڈار پہ نظر آ رہا ہے. آپ میزائل مارتے ہیں, وہ میزائل 150 کلومیٹر فاصلہ طے کر کے جا کے اس کو مارتے ہیں, اور پھر وہ ریڈار جو ہے وہ اس میزائل کو کنٹرول کرنا شروع کر دیتا ہے کہ وہ کہ دشمن کا جہاز ہے وہ بھی تو چل رہا ہے نا, آگے پیچھے ہلتا ہے. بالکل بالکل. سو یہ ریڈار نے اس کو ایک دفعہ فکس کر لیا. اب میزائل جا رہا ہے اور ریڈار اس کو ساتھ ساتھ میزائل کو اس طرف پھیرتا جاتا ہے اچھا جس طرف جہاز جا رہا ہے. اچھا, کوئی ایسا ایکسپیرینس آپ کا جنگ سے ریلیٹڈ جو بھولتا نہ ہو آپ کو؟ جنگ میں بات یہ ہے کہ جنگ تو ایک روٹین تھی. میرے خیال میں اس میں سب سے امپورٹنٹ پہلو تھا جو میں اپنی خواہش لے کے اٹک سے چلا تھا کہ مجھے کوئی موقع مل جائے کہ میں یہ دشمن کی گنز جو ہیں یہ ان کے اوپر فائر کروں. اچھا. کیونکہ ہمیں تو ملی تھی انڈین گنز, وہ چھوڑ کے بھاگے تھے. تو وہ جو پہلا گولہ ہم نے نکالا اس پہ وہ حقیقتاً ایک میری بڑا خوشی کا وقت تھا. چنانچہ وہ آج بھی میری اس یونٹ میں پڑا ہوا ہے. اس کا یہ گولہ جو ہے یہ 2 حصوں میں ہوتا ہے نا, ایک تو یہ ہے کہ پروجیکٹائل اگلا حصہ جو جا کے پھٹتا ہے دشمن کے, دوسرا اس کا پیچھے کھول ہوتا ہے جو گن کے اندر رہ جاتا ہے پیچھے, یا وہ پیچھے گر جاتا ہے. اس کو ہم کارٹریج کہتے ہیں, پیچھے والا کارٹریج. اچھا. تو آج بھی وہ کارٹریجز جو شروع میں ہم نے فائر کیے 2-3 وہ سنبھال کے ان میں رکھے ہوئے ہیں یونٹ میں. ان پہ ہمارے نام لکھے ہوئے ہیں یادگار کے طور پہ کہ یہ دشمن کا گولہ دشمن کے اوپر پھینکا گیا, پہلا گولہ یہ ہے جو ان کے اوپر فائر کیا گیا. اچھا جی. تو یہ ایک طرح سے ایک وار ٹرافی ہے جو ان کے پاس ہے. یہ میرے لیے بڑا ایک سمجھ لیجئے کہ ایک عجیب موقع تھا, ایک بڑا خواہش تھی جو میری اللہ نے پوری کی. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ جنرل صاحب, آپ نے اتنا وقت دیا اور اتنی امپورٹنٹ باتیں ہماری عوام کے ساتھ شیئر کی. ناظرین, جیسا کہ آپ نے جانا کہ عوام جب تک فوج کے ساتھ نہیں کھڑی ہوگی, جنرل صاحب کا کہنا ہے کہ تب تک فوج اکیلی کچھ نہیں کر سکتی, اور وہ مس کرتے ہیں, ہر انسان ہر فوجی مس کرتا ہے وہ جو 65 کا جذبہ تھا جو عوام میں دیکھا جاتا تھا. اور ہم سب کو مل کے یہ عہد کرنا چاہیے کہ اگر ہمارے ملک پہ کوئی گندی نظر ڈالے گا تو ہم اس کی آنکھیں پھوڑ دیں گے, نکال دیں گے, اور اس کو ملک کی سرحد تک پہنچنے بھی نہیں دیں گے. ناظرین, آئیے عہد کرتے ہیں کہ اے وطن, آج یہ تیرے جری جواں, تیرے محنتی نوجوان مزدور دہکاں قسم کھاتے ہیں ان پاک عصمتوں کے حضور جو امرتسر کے کنوؤں میں کود گئے, ان معصوم بچوں کے حضور جو نیزوں کی انیوں پر اچھالے گئے, ان لاشوں کے حضور جو راوی, ستلج اور بیاس میں بہیں کہ قسم ہے ہمیں اپنے تازہ لہو کی, قسم زندگی کی, قسم آبرو کی, سدا ہم رہیں گے وطن کے نگہباں. وطن اپنا کعبہ, وطن اپنا ایمان, اگر کوئی سمجھے بہک جائیں گے ہم, تو گرج کر یہ بات سمجھائیں گے ہم, جو نفرت بڑھا کر وطن بیچتے ہیں وہ اپنی ہی ماں کا کفن بیچتے ہیں. کسی پر یہ سودا چکانے نہ دیں گے, وطن پر کبھی آنچ آنے نہ دیں گے, وطن پر کبھی آنچ آنے نہ دیں گے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان جمال یعقوب جعفری کو اجازت دیجیے, انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.